बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 25 मार्च आज बुध का दिन है। पहले आपके सामने अहम खबरें रखूं, फिर उनकी तफसील और तज्जिया। खबरें बड़ी अहम अपडेट्स जो आई हैं। रात गए जो ईरान ने किया है अरब ममालिक में और इसराइल में, क़यामत सुग़रा के मनाजर, जुल्फ़कार के वारिस हैदर करार के वारिस छा गए और ट्रंप की तकरीर के ऐन दौरान नई तारीख रकम हुई है। इसराइली बंकर्स तक मिसाइल पहुंचे हैं। मिडल ईस्ट में इराक पहली दफ़ा जंग में शामिल हो गया, ऐलान कर दिया। लेबनान के बाद इराक और फ़लस्तीन के बाद अब एक सिर्फ यमन रह गया। शुमाली कोरिया ने भी आज ऐलान किया ईरान के हक़ में। और डोनाल्ड ट्रंप जान छुड़वाने के लिए जंग से ईरान के मुज़ाकरात पर बेताब। दोनों लोग बदल दिए, वज़ीर ख़ारजा और नायब सदर को क्यों शामिल किया। 15 नुकाती नया मनसूबा भी। और शहबाज शरीफ के एजेंट के तौर पर लॉन्चिंग। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वलीयत से गुफ्तगू। और ईरान ने तमाम अरब ममालिक को एक नया दिफाई मुआहदा पेश किया है। अमेरिका से जान छुड़ाएं, ईरान तहफ़्फ़ुज़ करेगा। और बड़ी खबर जो रूस ने यूक्रेन की तारीख पर 24 घंटों में तकरीबन 948 ड्रोन से मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया, 4 साल की पहली दफ़ा। तेल का बहरान कहाँ तक पहुँचा ये भी बताता हूँ। और आज 25 मार्च है, अजीम कप्तानों के कप्तान इमरान खान की फ़तह का तारीखी दिन, दुनियाई क्रिकेट का बादशाह बनने वाला। और आज कासिम और सलमान जुल्फ़ी बुखारी के साथ जनेवा अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर भी पहुंच गए, वहाँ पटिशन है। और बांग्लादेश ने आज पाकिस्तान को योम ऑपरेशन सर्च लाइट पर पाकिस्तानी फ़ौज पर सख्त तनकीद की, नस्लकुशी पर। तफसील से बात करते हैं। पहले 12 घंटे में जो इसराइल और अरब दुनिया के लिए ये 26वां दिन बड़ा मुश्किल दिन गुजरा। तेल अवीव में जो सड़कों और गलियों पर लोग दौड़ते हुए नजर आए, जो वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, वो क़यामत सुग़रा का समा था। और ये ऐन उस वक्त हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप जंग जीतने का दावा कर रहा था, अपनी जीत का ऐलान कर रहा था। इसराइल में वहाँ उस वक्त अड्डे मिसाइलों से गूंज रहे थे। और जो ही ट्रंप के मुंह से ये निकला कि ईरान के मिसाइल ख़त्म हुए, ईरान ने ऑपरेशन वादा सादा की 80वीं लहर भेज दी। और ये अब शहरों के साथ ज़ेरे ज़मीन बंकर्स पर गिरे। रात के इस हमले में साबित हुआ कि इसराइल के पास अब दिफा के लिए इंटरसेप्टर और मिसाइल वाकई ख़त्म हो गए। ये जो रात गया हमला, इतना बड़ा हमला कहा जा रहा है, इसमें फ़ज़ा में चील और कौवे फिर बाद में नज़र आते हैं। और ये आपको पता है क्यों आते हैं। ईरान ने रात को अमरीकी अड्डे को भी, इराक में जो अरबाइल में, उस पर भी बहुत बड़ा हमला किया, क्योंकि इन्होंने ईरान के जो हामी पॉपुलर फ्रंट फोर्स है वहाँ अमेरिका ने हमला किया था। और ये ईरान ने अपने मिसाइलों से जवाब दिया। और इसमें यहाँ ईरान को सबसे बड़ी हमायत ये मिली है कि इराक सरकारी सतह पर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान हुआ, शमूलियत का। इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने पार्लियामेंट के अंदर ऐलान किया कि हम पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स को जो है वो इजाज़त दे रहे हैं कि अमरीकी अड्डों पर अब हमले करें। अब इसराइल के लिए दिन इस लिहाज से भी बुरा था कि लेबनान की तरफ से भी जो इसराइल पर हमले हुए, उसमें 30 रॉकेट शुमाली इसराइल में गिरे, उनका बड़ा शदीद नुकसान। और ईरान ने जो अपने कल नेशनल टीवी पर ऐलान किया कि अब हमारी फ़ौज इस काबिल है कि हम अरब अमारात और बहरीन की बंदरगाहों पर कब्ज़ा कर लेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। और इसमें देखें जो कामयाबियाँ हुई हैं, लेबनान के बाद इराक शामिल हुआ, फ़लस्तीन हुआ, और अभी भी इनके पास यमन का कार्ड मौजूद है, बहरे अहमर का। और वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कितनी बड़ी इनके पास ताकत की इस वक्त, ये कितना अपर हैंड है इनका। और ये नुकसान कितना बड़ा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि क्यों ये मुज़ाकरात की तरफ आने पर मजबूर हुए। रात के जो इसराइल का नुकसान था, देखें, एक तो ज़ाहिर है दिफा के लिए उनके पास वाकई असलहा ख़त्म हो गए। दूसरा, ये जो 5 दिन डोनाल्ड ट्रंप ने मांगे हैं सीज़ फायर के नाम पर, अब ये एक तरफ तो कोशिश पूरी ये कर रहे हैं कि जो असलहा इकट्ठा किया जाए जल्दी जल्दी, ज़ाहिर है बनाना बड़ा मुश्किल है इस जंग के दौरान। आप याद रखें, अमेरिका 1 महीने में 6 बड़े मिसाइल सिर्फ बना सकता है। अब ईरान के पास तो ये 20 सालों की खेप मौजूद है। यहाँ इनके दिफाई इंटरसेप्टर्स हैं, पैट्रियट और थॉट जैसे हैं, वो बनाना इनके लिए बहुत मुश्किल है कि उसकी बैटरियों के लिए जो ज़रूरत है वो भी ईरान ने कंट्रोल की है। वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे, मादनियात समेत जो मामला है। अब ये 5 दिन क्यों चाहते हैं? ताकि इस दौरान आबनाए हरमज़ के पास अपने फ़ौजी पहुँचा दें, वहाँ मुज़ाकरात की आड़ में वक्त हासिल करें कि दिफा का असलहा भी नहीं है। अब उसकी सबसे बड़ी जो दलील है वो आप डोनाल्ड ट्रंप की कल की अगर तकरीर जो आपने देखी होगी, उसमें एक हारे हुए जवारी की तरह तस्लीम कर रहा था कि वो तमाम बातें, जिस तरह माजी में ये हिंदुस्तान के आपको जहाज़ गिरने का वो बताता रहा, कल अपने जहाज़ शर्मिंदगी से गिरते हुए तस्लीम कर रहा था। जहाज़ गिरे हैं, पायलट अलबत्ता महफूज है, बड़े दिलेर पायलट थे कि गिरते हुए जहाज़ से कैसे निकल आए। असल में देखें, इस वक्त जो मार्को रूबियो इसके नायब सदर ने और यूरोपीय रहनुमाओं ने से कहा था कि सुप्रीम लीडर की शहादत जिस दिन हुई उसी दिन ऐलान कर दो हम जंग जीत गए हैं, तुम्हें बयानिया मिल जाएगा, जान छूट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 26 दिन के बाद ये बात समझ रहे हैं कि मैं रजीम चेंज करने में कामयाब हूँ। हकीकत हालांकि उसके बिल्कुल बरक्स, जो नई रजीम है वो पहले वालों से तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो तो एक मिसाइल मारते थे, ये तो पूरे पूरे राउंड मार रहे हैं। वो तो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की इजाज़त दे रहे थे, ये एटमी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। वो तमाम दावे, बातें, बयानात बिल्कुल पाकिस्तान के फॉर्म 47 हुकूमत वाले निकले। जैसे से कहा ईरान का असलहा ख़त्म हुआ, ईरान ने ठीक तकरीर के दौरान मिसाइल मारे। आप ये देखें, वो टाइमिंग चेक करें ज़रा,
اسی وجہ سے پریشان ہے کہ پتہ نہیں ایران کے یہ میزائل درختوں پر اگتے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے۔ یہ میرے خیال میں غزوہ بدر میں جس طرح اللہ نے 313 کے مقابلے میں جو 1000 تھے ان کی مدد کی تھی، 9 ٹوٹی تلواریں اور نیزے تھے، اور پھر خیبر میں جو فتح، یہ بالکل وہی معاملہ ہے۔ 2 دن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اپنائے حرمس کے لیے دے رہا ہوں ورنہ بجلی کی تنصیبات پہ حملہ کروں۔ 2 دن گزر کے کہتا ہے اچھا چلے اب 5 دن لے لیں، سیز فائر کا اعلان کر رہا ہوں۔ ایران نے انکار کر دیا کہ کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی، کوئی میزائل حملے نہیں رکیں گے، اور آپریشن وعدہ صادق پر عمل کریں گے۔ یہ دیکھیں ایک ایک بات ان کی صادق، یعنی درست اور سچ۔ انہوں نے کوئی جنگی کھوکھلے نعرے نہیں لگائے، حالانکہ جنگوں میں دعوے کیے جاتے ہیں۔ ان کی باتوں کی تصدیق ٹرمپ خود کر رہا ہے۔ ایران نے کہا جو ہمارے اوپر میزائل حملے ہو رہے ہیں وہ عرب ممالک کر رہے ہیں۔ آج وال اسٹریٹ جرنل نے سب سے بڑا ثبوت پیش کیا کہ جو میزائل اس وقت امریکہ استعمال کر رہا ہے وہ صرف 200 سے 300 میل کے ہیں، ان کی رینج اتنی ہے۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ عرب ممالک سے مارے گئے۔ یہ ایران کی بات درست ثابت ہوئی۔ پھر ایران نے کہا ہم سرپرائز دیں گے، انہوں نے واقعی ہر روز نت نیا میزائل مار کے دکھایا۔ انہوں نے کہا ہم امریکی بحری بیڑے کو 100 سے زیادہ ابراہم لنکن کو میزائل مار چکے ہیں۔ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اعتراف کر لیا کہ وہ 100 میزائل آئے، ہم نے گرا دیے۔ چلیں وہ گرا دے لیں، اس کی بات ہو رہی، بحری بیڑا واپس کیوں گیا یہ نہیں بتا رہے۔ امریکہ اس وقت دیکھیں پریشان کیوں ہے۔ ایک تو ظاہر ہے اس جنگ میں ان کی مقاصد پورے نہیں ہو سکے، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے وہ تو ایران ویانا میں بھی پہلے بھی امریکہ کی شرائط مان چکا تھا، پھر ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی۔ اب انہیں پتہ ہے، چل چکا امریکہ کو کہ ہزاروں کلو بارود گرانے کے باوجود بھی ایران کو کمزور نہیں کیا جا سکا، کہ ایران کو آل آؤٹ کرنے کے چکر میں خود بیل آؤٹ مانگ رہے۔ یہ چوتھا ہفتہ ہے اس وقت۔ اب جو ایک کام بھی ان کا پورا نہیں ہو، ان کی جو ٹاؤٹ انہیں چاہیے تھا جنگ سے نکلوانے کے لیے، انہیں اب لایا جا رہا ہے۔ اب ابنائے حرمز دیکھیں کتنا بڑا معاملہ ہے، کہ یہ صرف تیل کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ تو تیل کی سنتے ہیں نا اب تک، ابنائے حرمز سے تیل تو امریکہ کو نہیں چاہیے، وہ ان کے پاس تو وینزویلا کا تیل بھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ سمیت دنیا کی جو معاشی دفاع ہے، نظام ہے، یہ توانائی کے ریسورسز پر ہے، جس میں تیل تو 20% دنیا کا ابنائے حرمز کا۔ دوسرا جو امریکہ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والا معاملہ ہے معیشت کے لیے بھی، وہ سیمی کنڈکٹرز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ہیلیم ہے۔ اب 30% جو ہیلیم ہے وہ آتا ہے قطر سے۔ اب ہیلیم کی مدد سے وہ ساری چپ میکنگ ہوتی ہے، یہ جو چپس بنتی ہیں، سیمی کنڈکٹرز بنتے ہیں۔ تائیوان اور جنوبی کوریا یہ سیمی کنڈکٹرز بنانے والے 2 ملک ہیں، یہ سارا سامان ابنائے حرمز سے بھیجتے ہیں۔ اب امریکہ کا چین کے ساتھ اس وقت معاملہ بھی سب سے بڑا یہی تھا، جو پابندیاں بھی ایک دوسرے پہ لگیں، ٹیرف بھی لگے، کہ امریکہ معدنیات کے لیے پھر آ رہا تھا دنیا کے دیگر ممالک میں۔ یہ جو 30% جا رہا ہے وہ بھی ایران نے اس وقت ابنائے حرمز پر کنٹرول سے روک لیا ہے، یعنی تمام تجارتی روٹس پر اس وقت ایران کا قبضہ ہے۔ یہ جو ورلڈ آرڈر کی گیم تھی جس میں امریکہ کنٹرول کرنا چاہتا تھا معیشت سمیت، اب وہ ایران کے پاس ہے یا پیچھے چین کے پاس ہے۔ دوسرا مسئلہ جو عرب ممالک کو اس نے یقین دلایا تھا ہم آپ کے دفاع کے لیے ہیں، اور عرب ممالک سے 3.6 کھرب ڈالر امریکہ نے انویسٹمنٹ کے نام پہ لیے دفاع پر، قطر، بحرین، سعودی عرب، عرب امارات۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے دفاع میں وہ ناکام ہو گئے بری طرح۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے جہاز بھی دیے، اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ بھی ڈالا، ابراہم اکارڈ معاہدہ بھی کیا، اسرائیل کو تسلیم بھی کیا، سب کچھ کرنے کے بعد بھی امریکہ ان کا دفاع نہیں کر سکا۔ کل عرب امارات کا چیف پولیس کل بھی کہہ رہا تھا اس کہتے میں ہمیں اسرائیل کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے۔ وہ بندہ پوچھے ابراہم اکارڈ کیا تو ہے نا، اور کیا کرو گے؟ یہ 26 دنوں میں کتنا دفاع اسرائیل نے کیا؟ وہ تو اپنا نہیں کر سکتے۔ ایران ان تمام ممالک کو پیغام اسلامی ممالک کو دے رہا ہے کہ آئیں اسلامی فوج بنائیں، ہم آپ کو تحفظ دیں گے، امریکہ نہیں دے سکتا، آپ مسلمان ہیں، اکٹھے ہوں۔ اور امریکہ کے لیے سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ مڈل ایسٹ کے ان ممالک کا اس کے ہاتھ سے نکلا، مفت کا مال ہے سارا، آپ کو پتہ ہے۔ اور وہ ظاہر ہے اب اس وقت عرب اپنی انویسٹمنٹ نکالنے کے چکر میں۔ دوسرا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا یو ٹرن، جو جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف اسرائیلی اثاثے جن پر ایران نے کاٹا لگایا ہوا ہے، یہ پچھلے مذاکرات میں بھی انہیں بیک سٹیپ کر چکے ہیں، ان کا پاکستان آنا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ان دونوں کو فوراً سائڈ پہ کر کے اس نائب صدر اور وزیر خارجہ کو لایا، پھر شہباز شریف کی محمد بن سلمان سے فون پہ بات ہوئی، یعنی وہ ماننے پر تیار ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو تو دیکھیں فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ چاہیے، اور ٹاؤٹ چاہیے شہباز شریف جیسے، جو نوبل امن انعام کے لیے دنیا میں اس کے لیے ٹاؤٹی کرتے رہے۔ ٹرمپ کو تو دنیا سنجیدہ نہیں لیتی، دیکھیں اس کے بیانات لوگ مانتے ہی نہیں، مذاق اڑاتے۔ ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو، ایران کے ساتھ معاملات ہوں، دعوے ہوں، بیانات ہوں، کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ اس نے پہلے بھی شہباز شریف کو ٹرائی کیا، ابھی بھی ٹرائی کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان میں تو شور مچ گیا، نہیں سفارتکاری ہو رہی ہے، ہاں نام میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ ایران کی 30 دن کی پیٹرول کی پابندی ختم ہوئی ہے، ذرا سستا تیل تو خرید کے دکھائیں۔ پاکستان کو اجازت نہیں ہے۔ ہندوستان نے بھی 50 لاکھ بیرل تیل انڈین کمپنی ریلائنس نے خریدا ہے، لیکن پاکستان نہیں خرید پا رہا، اور یہ ہاں نہ کے فیصلے کریں گے۔ امریکہ کو ایک کمرہ چاہیے جہاں بات چیت ہو، فیصلے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مذاکرات کا معاملہ، ان کے تو مذاکرات اگر دیکھیں افغانستان میں مولوی بھیجنے پڑے تھے 3، کبھی قطر جانا پڑا تھا، کبھی ترکی جانا پڑا۔ مذاکرات سے اگر کوئی طاقتور ہوتا تو عمان دنیا کا سب سے طاقتور ہوتا، یا جنیوا دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہوتا، وہاں مذاکرات ہوتے۔ اصل میں کسی ملک کی جرت نہیں ہے کہ ایران کے سامنے یہ نکات پیش کریں، کیونکہ ایران کا جواب سب کو پتہ ہے۔ میزائلوں کے علاوہ انہوں نے ابھی کیا کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ایک دفعہ امریکی فوج ہمارے نزدیک آئے، نیڑے نیڑے ہوں، تھوڑے سے ایران میں داخل ہوں، بس ایک خواہش ہے۔
اب جو 15 نکاتی ایجنڈا امریکہ نے بنا کے شہباز شریف کو دیا کہ یہ ایران کو دیں، اب کوئی اور تو جرت نہیں کر سکتا. ایران کا جواب پتہ ہے انہیں. اسٹیو وٹکاف جیرڈ کشنر کو مذاکرات سے مانتے ہی نہیں وہ، تو نائب صدر اور وزیر خارجہ یہ مارکو روبیو اور جے ڈی وینس کو سامنے لائے کہ ایران سے اب مذاکرات بیٹھے. اب ادھر سے کون بیٹھے گا؟ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد کون آیا؟ پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر، ملک کے جو نائب وزیر داخلہ محمد باقر ذوالفقار. انتہائی سخت موقف والے. وینا میں جو مذاکرات ہوئے وینا میں، وہ ایران کی نیوکلیئر صلاحیتوں پر سمجھوتا، انٹرنیشنل ادارے کو ایکسیس، میزائل پروگرام پر، اسرائیل پر، یہ بہت ساری چیزیں ہو گئی تھیں. یہ جو 15 نکاتی ایجنڈا ہے تو بالکل مسترد ہے. ایران کی 7 شرائط جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اس میں اصل کام ظاہر ہے چین کے وزیر خارجہ کریں گے. آپ کو پتہ ہے لبے لباب ایران سے ان کی بات ہوئی، نے کہا جی عارضی جنگ بندی نہیں ہوگی، ابنائے ہرمز کھلے گی ضرور ان کے لیے جو جنگ میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے، جو امریکہ کے اتحادی ان کے لیے نہیں. ابھی دیکھیں اسپین جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ملٹری اڈے دینے سے انکار کیا، مشرق وسطیٰ سے اپنی فوجیں نکالیں اور اب فلسطین کو بھی تسلیم کرنے کا، یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت قرار دے رہے ہیں. ایران نے اسپین کے بحری جہازوں کو ابنائے حرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی. تو یہ ہوتا ہے نظریہ بغیر مذہب مسلک ان چیزوں کے. پاکستان میں تو دیکھیں اسی وارداتوں میں ابھی تک لگے ہوئے مسلک کی کھیل کھیل رہے ہیں. سعودی عرب فلسطین کی مدد نہیں کر رہا تھا، وہ اہل سنت ہے. ایران بغیر کسی مذہب اور مسلک کے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا، اپنے ملک کی پوری تباہی بربادی کروا دی. بہرحال یہ مذاکرات کا جو معاملہ ہے، دیکھیں اس میں یورپ کا بھی بڑا اہم کردار ہے. شہباز شریف نے برطانوی وزیر اعظم سے بات چیت کی ہے. اب جہاں خان کا معاملہ یاد رکھے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے ہے کہ یورپ ٹرمپ کا سب سے بڑا مخالف. یہ جو اتحاد آپ کو پتہ ہے ٹوٹا ہے وہ تو اپنی جگہ، جو ٹرمپ کے لیے مسئلہ بنا ہے وہ رات کو یوکرین کی، روس کی 4 سال کی جنگ میں 24 گھنٹوں میں سب سے بڑے حملے ہوئے، فضائی حملے، جو 948 ڈرون مارے گئے. یہ سب سے بڑا حملہ ہے 4 سال میں. پھر ٹرمپ کی اس لگائی ہوئی آگ سے دیکھیں روس جو ہے وہ ان 26 دنوں میں اتنا تیل بیچ کے منافع کما چکا ہے کہ وہاں انہوں نے اپنی معاشی ایمرجنسی ختم کر دی. اب یورپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایران کی جنگ ختم ہوئی تو روس جو ہے وہ یوکرین پہ قبضہ کر لے. وہ اس صورتحال کا ذمہ دار ٹرمپ کو ٹھہراتے ہیں کہ اس کی جنگ کی وجہ سے باقی دنیا کا سارا جو معاملات شروع ہوئے، ہندوستان میں پیٹرول پمپوں میں لائنیں لگی ہیں، پاکستان میں آپ کو تو مل نہیں رہا، لاک ڈاؤن کی صورتحال، دنیا کی معیشت کی جو تباہی بربادی ہے وہ الگ. یہ سارے کے سارے اس کا ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھتے ہیں. اس کے اپنے ملک میں 36% مقبولیت ریکارڈ کم ہوئی ہے. مڈ ٹرم الیکشن ہارنا دیوار پہ لکھا ہوا ہے. اب شاید اس کی اپنی رجیم بدلی جائے. اب پاکستان کے حوالے سے کچھ اہم باتیں دیکھیں. ایک تو آج 25 مارچ کا دن ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کیوں اتنا اہم ہے؟ عظیم کپتانوں کے کپتان عمران خان کی فتح کا تاریخی دن ہے. یہ جنریشن زی کو شاید بہت ساری چیزیں نہ پتہ ہوں، ہماری عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا یہ دن. یہ پاکستان میں دنیائی کرکٹ کی بادشاہی کا تاج عمران خان نے جو پہنا تھا، یہ اس لیے اہم ہے کہ اس وقت کرکٹ ٹیم کے اور حالات بالکل وہی تھے جو آج ہے پاکستان کی اور ٹیم کی. خان نے ناممکن کو ناممکن کیا تھا. اس وقت عمران خان کی عمر تھی، بڑے کھلاڑی موجود نہیں تھے، کھلاڑیوں کے اندر اختلافات تھے، موسمی حالات تھے، ہر قسم کا چیلنج جو آپ سوچ سکتے موجود تھا. اسی لیے وہ مثال آج کے دور میں اسی لیے سے معجزہ کہا جاتا ہے. عمران خان کی جو کپتانی تھی، لیڈرشپ تھی، دلیری، عزم، حوصلہ تھا، یہ صرف کھیل نہیں تھا، یہ 25 کروڑ لوگوں کے جذبات کی ترجمانی تھی. عمران خان بھی سرخرو ہوا، پاکستان بھی سرخرو ہوا. تو اب عمران خان کی زندگی کا پھر وہ چیپٹر جو آپ کو نظر آیا، فلائی کاموں سے لے کے عمران خان کی سیاست میں آنا اور اس پورے نظام کو بدلنے کے لیے خان کی آج قربانی، یہ اس کی بنیاد تھی. اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا جسے بڑے خوبصورت انداز میں کل گارڈین نے پیش کیا کہ پاکستان کا کوئی مرد، عورت، زندہ، مردہ 78 سال کی تاریخ میں نہ عمران خان جیسا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اور وہ بے گناہ قید ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مظلوم، اپنے نظریے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا. عمران خان کے بیٹوں نے جو بیان دیا کہ ہمارا والد ایران کی طرح، مطلب یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ میرے الفاظ ہیں، جس طرح ایران اس وقت دنیا کے سامنے کھڑا ہے، یزید کی بیعت نہیں کر رہا ہے، عمران خان بھی نظریے کی جنگ لڑ رہا ہے. انہوں نے کہا ہمارا والد جان دے سکتا ہے لیکن ابھی سر تسلیم خام نہیں کرے گا. اب عمران خان کے بیٹے زلفی بخاری کے ساتھ جنیوا میں اقوام متحدہ میں پہنچے، عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ان کی اہلیہ کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر جو ملاقات نہیں انہیں دی جا رہی، ویزے نہیں دیے جا رہے، اس پورے معاملے کو ٹیک اپ کرنے کے لیے پٹیشن ہے، مقدمہ کر رہے ہیں. اور اس میں برطانیہ میں کل ہاؤس آف کانگریس کا سیشن ہے، ڈیبیٹ ہے، جو برطانوی وزیر اعظم سے آج شہباز شریف کی بات چیت، اس میں یہ معاملہ بھی اب کل آپ کو اٹھتا ہوا نظر آئے گا. تو ان موجودہ حالات میں اب یہ نتیجہ کس طرح سے انٹرنیشنل دباؤ، کیونکہ ظاہر ہے اسرائیل ایران کی جنگ کے جو اثرات ہیں وہ براہ راست عمران خان کی رہائی سے جڑے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیں. تو یہاں پاکستان کی قوم کے لیے تو دیکھیں بہت سارے سبق ہیں جو ایران کی جنگ سے ہم نے سیکھے، ایران کی لیڈرشپ سے سیکھے، تحریک انصاف کو بھی سیکھنے چاہیے، پاکستان کی قوم کو بھی. علیمہ خان نے بھی کل ایک بات بڑی اہم کی کہ ایران کی طرح جس طرح وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہیں، قوم بنے اس طرح. تحریک انصاف کی قیادت بھی سیکھے. دیکھیں ان کے سامنے مثال ہے، ابنائے حرمز کو ایران نے بند کیا. آج امریکہ مذاکرات پر مجبور ہے. یہ جب تک پورے پاکستان کو بند نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ کی ان کی منت اللہ نہیں کرے گی.
اگر انہوں نے مطالبات منظور کروانے ہیں تو انہیں پرامن عوامی احتجاج کی طرف جانا ہوگا. ان کی قیادت نے رمضان کے بعد پھر عید کے بعد یہ وقت دیا تھا, رہائی فورس کی لسٹیں تھیں, ٹیمیں بنانی تھیں. اب عید بھی گزر چکی ہے. پہلے سلمان اکرم راجہ کو نام پر اعتراض تھا, چلے نام بدلا گیا. اب ان کے پاس دیکھیں ہر قسم کے آئیڈیل لوازمات ہیں, موسم بھی ٹھیک ہے, حالات بھی سازگار ہیں ان کے لیے. سڑکوں پر نکلنا تو یہ اسی طرح جس طرح ایران کا آپریشن وعدہ صادق ہے, اس طرح ان کا پرامن آپریشن وعدہ صادق ہونا چاہیے. صفوں میں اتحاد ہو, نیتیں ٹھیک ہوں, اپنی سیاست بھی بچائیں, ملک کو بھی بچائیں. یہ ایک مشترکہ لائے عمل ہے. پارلیمنٹ سے چاہے استعفے دینے پڑیں, احتجاج کرنا پڑے, لیکن ابنائے ہرمز کی طرح پرامن پاکستان کو بند کرنا ہوگا انہیں. یہ سیاسی جماعتوں کا ایک ہتھیار ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, مذاکرات کے لیے. ایران اسرائیل کی جنگ سے سیکھیں, بہادر لوگوں کے ساتھ دیکھیں دنیا کھڑی ہوتی ہے. بزدلوں کا, منافقوں کا جو انجام ہے وہ بھی دیکھیں اپنی آنکھوں سے. اس بزدلی سے نکلیں. آج 25 مارچ کو آپریشن سرچ لائٹ یاد رکھیں. یہ بنگلہ دیش ان کے سامنے مثال ہے, اس کا بیٹا آج دیکھ لیں, خالدہ ضیاء کا, آج اقتدار میں موجود ہے. آج وہ تنقید کر رہا ہے فوج پہ جو آپریشن سرچ لائٹ ہوا تھا بنگلہ دیش میں. تو ان کے ساتھ تو روز آپریشن سرچ لائٹ ہوتا رہا. تو یہ تھوڑی سی ہمت کریں اور یہ معاملات کو بدل سکتے ہیں. یہ جو لوگ پاکستان پر نافذ ہیں یہ خدا کی قسم خونخوار درندے ہیں معاشی اعتبار سے. انہوں نے جو پاکستان کی معیشت کی تباہی و بربادی میں چاہی, اینٹ سے اینٹ بجائی, لوگوں پر ظلم و ستم کیا, وہ آپ کے سامنے ہے. تو جب تک یہ لوگ جائیں گے نہیں, پاکستان کی ترقی تو چھوڑیں, پاکستان کا چلنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. حالات معیشت کے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. اگلے ویلاگز میں آپ کو کچھ اور اہم انکشافات معیشت کے حوالے سے پوری تفصیل سے دوں گا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں کا جانا کتنا ضروری ہے. 3.5-4 سال میں انہوں نے پاکستان کو گھوڑے پر چڑھا دیا. یہ جب تک نہیں جائیں گے, عوامی قیادت عمران خان کی صورت میں, یا جو پاکستان کی آپ کو پتہ لیڈرشپ, جو عوام کے فیصلے ہیں, مینڈیٹ واپس نہیں ملے گا. جو عوام نے فیصلہ کیا اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ اپنے حالات کا سوچیں. اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.